अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ तारिक मतीन साहब हैं। और तारिक मतीन साहब हैं टी शर्ट में, और मैंने जो है ना सर्दी से बचने के लिए ये पहना हो तो लोग ये ना कहें कि पता नहीं एक को सर्दी लग रही है और एक को गर्मी। मैं चूंकि बाहर से आया हूँ और तारिक मतीन साहब के पास, तो इसलिए ये मगर ना कराची में कोई खास सर्दी है ऐसी नहीं है। आप जब सफर करते हैं तो कुछ महसूस होती है। तो तारिक साहब आपका बेहद शुक्रिया। बात असल में हम करने जा रहे हैं एमक्यूएम के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग इख्तलाफ भी करते हैं कि एमक्यूएम के मौजू पर, अल्ताफ हुसैन के मौजू के ऊपर बात ना की जाए, लेकिन खुद एमक्यूएम की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उनका कोई भी शो हो, कोई पब्लिक गैदरिंग हो, जब तक अल्ताफ हुसैन का किसी न किसी तरीके से जिक्र ना हो, वो गैदरिंग उनकी मुकम्मल नहीं होती। तो कराची में होने के नाते लोग हमसे भी सवाल पूछते हैं, और जो कुछ कराची में चल रहा है और जो उनके होने से फायदा था, जो उनके ना होने से नुकसान है, वो दुनिया भी जानती है। तो ये हाईलाइट करना हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अल्ताफ हुसैन के होने से क्या फायदा था और उनके ना होने से कितना नुकसान हो रहा है। इतनी बड़ी पावर होने के बावजूद भी कराची में क्या मसाइल हैं वो आप भी जानते हैं। तो अंदरूनी सतह पर लीडरशिप खुल के इजहार या इख्तलाफ क्यों नहीं करती मुस्तफा कमाल के अलावा? ठीक, देखिए, ये जो आपने बात की ना कि एमक्यूएम के लीडरान ने इस पर बात की है, तो हम इस पर बात कर रहे हैं। मुझे इससे एक वाकया याद आ गया। हम हैदर अब्बास रिजवी साहब ने एक गुफ्तगू की है, और उस गुफ्तगू में उनके एक शेर पे बड़ी वाह हो रही है जो उन्होंने पढ़ा। वो शेर था कि न हारा है इश्क न दुनिया थकी है, न हारा है इश्क न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है हवा चल रही है। तो ये जो शेर है बड़ा माने खेज है। लेकिन इस शेर पर या इन हालात पर जिनकी आप बात कर रहे हैं, बात करने से पहले ये आपने कहा कि चूंकि मुस्तफा कमाल ने बात की, दीगर शख्सियात ने बात की और कराची में इस पर बात हो रही है, तो मुझे एक वाकया याद आ रहा है। जनरल बाजवा जो थे वो आर्मी चीफ थे, ठीक है, और बल्कि जनरल बाजवा जा चुके थे, उनका नहीं, जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, इसाकदार बतौर वजीर खजाना वापस लाए गए थे। तो ये तमाम चीजें चल रही थी। हुआ ये कि उनकी स्टोरी आ गई अहमद नूरानी वाली, कि उनके और उनके करीबी लोगों के असासे 12 अरब रुपए के करीब पहुंच गए गुज़श्ता कुछ अरसे में। उनमें उनके जो समधी हैं साबिर साहब, उनका जिनकी उर्फियत है मिट्टू, वो उनकी साहबजादी, जनरल बाजवा की बहू, जनरल बाजवा के बेटे, उनकी अहलिया वगैरह सबके असासे मिलाकर इतने हो गए। ये स्टोरी चल रही थी। अच्छा, इस स्टोरी पर सहाफी बात नहीं कर रहे थे, इवन यूट्यूब पर काम करने वाले सहाफी भी बात नहीं कर रहे थे, चैनल्स तो इस पर बात कर ही नहीं रहे थे। हुआ क्या कि ये स्टोरी दी थी शाहिद असलम साहब ने, तो शाहिद असलम साहब भी गिरफ्तार हुए और इसहाक डार साहब ने इस पर एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। अच्छा, जब इंक्वायरी ऑर्डर कर दी ना, तो इंक्वायरी की खबर आई, इंक्वायरी के नतीजे में कुछ लोग मुअत्तल हुए, गिरफ्तारी हुई वगैरह वगैरह, तो उसकी खबर चलना शुरू हुई। बिल्कुल। तो उसकी खबर चलने के नतीजे में जनरल बाजवा पर बातचीत भी शुरू हो गई, इस खबर भी बातचीत शुरू हो गई। जो फैक्ट फोकस ने खबर दी थी, दबी हुई थी, वो खबर सामने आ गई। तो हम सब ने शुक्रिया राहील शरीफ के बाद ये कहा, शुक्रिया इसाकदार, ताकि आपकी वजह से बात हो गई। तो आप मुस्तफा कमाल साहब को, जो कराची में अल्ताफ हुसैन साहब के चाहने वाले हैं और बहुत बड़ी तादाद में है, वो उनको लानत मलामत करें, मतून ठहराएं, लेकिन बात क्या है कि वो साथ में मुस्तफा कमाल का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं कि उनके अल्ताफ हुसैन को बेगैरत कहने से और अल्ताफ हुसैन को अवामी का हमवजन लफ्ज कहने से, क्योंकि वो लफ्ज नहीं कहता मैं, तो वो लफ्ज कहने से हुआ यह है कि ये गुफ्तगू शुरू हो गई, अल्ताफ हुसैन के नाम पर गुफ्तगू शुरू हो गई, खबर आ गई, बात शुरू हो गई। तो वो बच्चे खा गया वगैरह वगैरह जो अल्ताफ हुसैन के बारे में उन्होंने किया, वो शुरू हो गया। तो इसलिए वो तमाम लड़के जो सोशल मीडिया पर आकर मुस्तफा कमाल के लिए उतनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं जितनी मोहब्बत का इजहार मुस्तफा कमाल ने अल्ताफ हुसैन के लिए किया था, बल्कि शायद उससे ज्यादा मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, वो तमाम लड़के भी एक बार तो मुस्तफा कमाल का शुक्रिया अदा कर दें कि मुस्तफा कमाल ने ये मौजू दोबारा सबके सामने रख दिया, घरों में भी डिस्कस हो रहा है। एक फिर जो दीगर लोग हैं उन्होंने दिया जल रहा है हवा चल रही है बता के ये भी बता दिया कि चिंगारी जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह, मैं इसको ऐसे लेता हूं, वो दबी हुई है और अभी पूरी तरह से उस चिंगारी पर वाटर कैनन मार के उसको फुस नहीं किया गया है, तो वो चल रही है अभी। बाकी जो मुस्तफा कमाल साहब ने किया
کہ بچے کھا گیا, نسلیں تباہ کر دیں, ایسے کر دیا ویسے کر دیا. الطاف حسین جو ہے, جو غالباً اب کچھ 70 سے اوپر کے ہیں, اس وقت جب 90 کے آغاز میں وہ بیرون ملک چلے گئے, یا ارلی 2000 میں یا لیٹ 90s میں جب بوری بند لاشیں ملتی تھیں, 2000 کے مڈ میں 2005-6 میں بوری بند لاشیں بھی ملتی تھیں اور تشدد زدہ لاشیں بھی ملتی تھیں. تو کیا الطاف حسین جو ہے وہ بندے مار کے بوری میں ڈال کے نالے میں پھینکنا یا کسی سنسان مقام پہ چلتی گاڑی سے گرا کے چلے جانا, کیا یہ الطاف حسین کرتا تھا؟ الزام رہے ہیں. نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ساری چیزوں کی ایگزیکیوشن الطاف حسین کے ہاتھ سے ہوئی؟ واقعات کراچی میں ہوتے رہے. بات یہ نا کہ اگر ایک لمحے کو یہ مان لیجئے کہ الطاف حسین کے آرڈرز ہوتے تھے کہ اس کو مار دیا جائے, تو وہ مارنے والے جو تھے وہ کچھ لوگ ہوتے تھے, ٹھیک ہے؟ تو کیا وہ لوگ جو تھے وہ دولے شاہ کے چوہے تھے, وہ بچے تھے, وہ ذہنی معذور تھے, وہ لوگ کرتے تھے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ تحریکی لڑکوں کی ڈائریاں, ان کی تمام ڈیٹیلز اب بھی ایک شخصیت کے پاس ہیں, میں اور آپ ان سے واقف بھی ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ حقیقتیں ہیں, کراچی کی زمینی حقیقتیں, ان کو ہم جانتے ہیں. اچھا, اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ جو یہاں بہت نزدیک عائشہ منزل, اس سے آگے شہید ملت خان لیاقت علی خان چوک, مکہ چوک, جی, المعروف مکہ چوک, جی, پھر مکہ چوک سے ذرا سا آگے کمپریہنسو اسکول, اس سے آگے قبرستان یاسین آباد کا. یاسین آباد کے قبرستان سے پہلے کیا ہے؟ شہداء قبرستان, ٹھیک ہے؟ تو وہ جو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں جو 90 کے ٹیلی فون آپریٹر کہلاتے تھے, کیا وہ یہ بھی بتائیں گے کہ یار یہ جو شہداء قبرستان ہے, جنرل نصیر اللہ بابر مرحوم, ان کا آپریشن, بے نظیر بھٹو کا کروایا آپریشن, یا نواز شریف کا کروایا آپریشن, اس میں کراچی میں ملی بوری بند لاشیں ملی, کراچی کے حالات خراب ہوئے, تمام چیزیں ہوئی. تو یہ جو 14,000 15,000 بعض حوالوں سے یہ تعداد 18,000 بھی بتائی جاتی ہے, یہ 18,000 کارکنوں کی لاشیں, اور اب تک شہداء کے گھر چلائے جا رہے ہیں پارٹی کے فنڈ سے, یہ جو باتیں اسی ایم کے لوگ بتاتے ہیں, کیا مصطفیٰ کمال کبھی اس پہ بات کریں گے؟ بھائی باقی تمام باتیں آپ کر رہے ہیں نا, تو کیا کبھی اس پر بات کریں گے آپ؟ کیا کراچی کے جرائم, کراچی میں کیے گئے جرائم میں صرف الطاف حسین مجرم ہے؟ کیا کراچی کے حالات کی خرابی میں دیگر فیکٹرز کا ہاتھ ہی نہیں ہے؟ کیا ہم جو حیدرآباد میں قلعے سے باہر نکلی تھی خواتین سروں پہ قرآن لے کر, اور وہاں بھی آپریشن میں ہلاکتیں ہوئی, کیا ہم یہ تمام چیزیں جو ہے وہ فراموش کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ہماری ہسٹری کا چیپٹر نہیں ہے یہ سب ہماری ہسٹری کا چیپٹر نا. تو مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں, جو ان سے لڑکے اظہار محبت کر رہے ہیں نا, اس سے زیادہ اظہار محبت جو انہوں نے الطاف حسین سے کیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ اب بہت سی باتیں بتا رہے ہیں, اور بہت سی باتیں ان کی سلیٹ سے ایسا لگتا ہے کسی نے کپڑا پھیر کے صاف کر دی ہیں. تو اس لیے یہ ہو رہا ہے. کبھی بھی ہسٹری جو ہے اسے آپ معروضی حالات کے تناظر میں ڈھکے چھپے انداز میں بیان کر سکتے ہیں, کچھ وقت کے لیے بیان کرنا بند کر سکتے, مٹا تو نہیں سکتے ہسٹری کو. تو مسائل ہیں اس ملک میں. وہ جو بات ہوتی ہے نا بار بار, اور بہت سے سیاستدان کرتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, وہ ہوگی اور پھر اس کے بعد آگے بڑھا جائے گا. جب تک نہیں ہوگی تب تک اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے, عدالت کے, سیاستدانوں کے اور سیاسی جماعتوں کے عسکری ونگز کے, سب کے جو جرائم ہیں, ایک بار ان جرائم کا خلاصہ, ان جرائم کا تسلیم کیا جانا, اور تسلیم کیے جانے کے بعد ٹھیک ہے یہ ہو گیا, یہ تم سب نے ہم سب نے کیا, یہ قوم کے سامنے حقائق رکھے, اب بند کر دیتے ہیں اس کو, چلو یہاں سے آگے. اور سب کے سامنے ایک بار کہ یہ اس کا مجرم ہے, یہ اس کا مجرم ہے, یہ اس کا مجرم ہے. ایون صحافی, ہمارے صحافی بڑی تعداد میں بہت جگہوں پر ان تمام مجرمین کے جرائم میں کہیں نہ کہیں شریک رہے ہیں. ہمارے ہاں تو صحافیوں نے وہ کمالات کیے, اور پچھلے کچھ عرصے میں تو بڑے کیے. مطلب بزرگ صحافیوں نے, چلو اس ملک میں شہید نہیں ہوا,
اس ملک میں نہیں مرا آگے چلو، وہ افتخار صاحب نے کیا تھا کامران شاہد کے پروگرام میں. اور جس طرح سے ہمارے صحافیوں نے مالی فوائد لیے ہیں، ذاتی فوائد لیے ہیں، اپنی اولادوں کے لیے فوائد لیے ہیں، مطلب شرمناک ہے. جن کو ہم بار بار قابل مذمت قرار دیتے نا سیاستدانوں کو، اتنے ہی قابل مذمت ہمارے یہاں صحافت کے بڑے بڑے نام ہیں. تو ہمارے یہاں ایک بار اس سلیٹ پہ یہ لکھ کر، لگا کر، سب کو بتا کر کہ یہ ان کے جرائم ہیں، یہ چیزیں طے شدہ ہیں، چلو اب آگے بڑھتے ہیں. کون پوری زندگی یہ سنتی رہے گی کہ اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب پی ڈی ایم کی حکومت میں MQM شامل ہونے لگی تھی تو ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب نے ایک بڑی پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس سے پہلے ہم نون لیگ کے ساتھ بھی ملتے رہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ملتے رہے، وہ جو معاہدے ہوتے تھے بیشتر ہمارے زبانی کلامی ہوتے تھے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تھا. اب جو ہم کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے جو معاہدے کر رہے ہیں تاکہ اگر یہ پی ڈی ایم کی حکومت میں شامل جو حیب سے یعنی کہ وزیر اعظم یا دیگر وہ نہیں مانیں گے تو ہم ان کو قانونی ان کے خلاف چارہ جوئی بھی کریں گے. لیکن وہ پیپر بھی جو اس وقت پمپکن کا اردو ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کدو، تو بھی آپ نے سمجھا دیا تھا. تو بعد میں وہ پیپر دب گئے، ملا کچھ نہیں. مطلب کراچی کی بات، اور اس کے بعد 6 مہینے کی غیر قانونی، غیر آئینی، ناجائز، کیونکہ نگراں حکومت 90 دن میں انتخابات کرا کے چلی جائے، ناجائز نگراں حکومت رہی. اور پھر یہ لوگ PDM 2 میں بھی حصے دار بن گئے. یہ جو اپنا ووٹ اپنوں کے لیے والے لوگ ہیں نا، ان میں سے بہت سے لوگ ان سے کیوں الگ بیٹھے ہوئے؟ وہ شفیق شمپو نے چماٹ مارا تھا شہداء قبرستان کے باہر، وہ صاحب اب دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا. تو یہ لوگ کیوں اب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں قوم ساری زندگی سنتی رہے گی. تو بات جب تک ایک بار فارملی کچھ چیزیں طے ہو جانے کے بعد ہمارے سامنے نہیں آئیں گی، یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. فیض حمید نے یہ کر دیا، اور آج اس ملک کا سب سے بڑا مجرم کون ہے؟ فیض حمید. فیض حمید نے جو کیا ہے وہ بھی فیض حمید کا، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو فیض حمید نے نہیں کیا وہ بھی فیض حمید کا. یقین جانیے کہ فیض حمید اگر اس وقت کچھ 60-61 سال کا نہ ہوتا، اور اگر ہوتا نا فیض حمید کوئی 110 سال کا، تو قائد اعظم محترمہ فاطمہ جناح، لیاقت علی خان، یہ بھی فیض حمید پہ ڈالے جا چکے ہوتے. ہمارے صحافی ڈالتے. ہمارے صحافیوں نے کیا کیا نہیں ڈالا فیض حمید پہ. ابھی تو گلگت بلتستان کے جو چیف منسٹر ہیں حفیظ الرحمان صاحب سابق، انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے کہا جی وہ فیض حمید مجھے کہاں بھیج رہا تھا؟ کاشف عباسی کے شو میں. تو یہ ہمارے ہاں کمال ہے. تو بہرحال آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال پوچھتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو الزام در الزام لگتے ہیں تو اس کے بعد کو لوگوں کو کچھ ملتا نہیں. ہم نے پچھلے دنوں میں نے ایک بار کراچی کا ذکر کرتے ہیں، حیدرآباد کا ذکر نہیں کرتا. ایک حیدرآباد کے مہاجر نوجوان نے کمنٹ کیا کہ بھائی حیدرآباد کا حشر بھی، وہاں کے جو مہاجر آبادیاں ہیں کراچی سے بھی برا حال ہے، تو حیدرآباد کا بھی ذکر کیا کرے. ابھی ہم نے پکا قلعہ کی بات کی نا. جی. تو دیکھیں ظاہر ہے کہ حیدرآباد جو ہے وہاں پر بھی، کراچی میں بھی جو 8 فروری کو ہوا، لوگ کہتے ہیں کہ یار جو 18 میں ہوا 25 جولائی کو، وہ بھی ایسا ہی تھا. تو بات میں دوبارہ یہی کرتا ہوں کہ 8 فروری والے پر جو حیدرآباد والے ہیں، کراچی والے ہیں، وہ جا کے کھڑے ہو گئے کہ دو ہمارا، ہم صحیح ہیں. کیا 25 جولائی والے پر کھڑے ہوئے اس طرح سے؟ تو باضابطہ طور پر آج اتوار ہے، ابھی آپ آج چلائیں گے یا کل چلائیں گے مجھے نہیں پتا، تو ملک احمد خان صاحب، انہوں نے منصور علی خان صاحب کے شو میں کہا کہ 25 جولائی 2018 والے انتخابات میں دھاندلی کے ہمارے جو الزامات ہیں ان کے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں. ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف یہ جو 8 فروری تھا، اس کے ثبوت تو سب کے پاس ہے نا. جو بھائی وہ جو گوگل ڈرائیو پہ آپ ڈاکیومنٹ اپلوڈ کرتے ہیں، اس کو جو چینج کرتے ہیں وہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. بالکل، چونکہ وہ اوپر موجود ہے اس پہ. تو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ اس میں کب مزید ڈیٹا ٹھوسا گیا ہے، ڈبے، ورچوئل ڈبے بھر دیے گئے ہیں، وہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے. بالکل، وہ تو کمال کیا گیا ہے نا. بالکل. بہرحال ہمدردیاں موجود ہیں، الطاف حسین صاحب کے ساتھ بھی ہیں، یقیناً مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ بھی ہیں، لیکن یہ کہ لوگوں کو کچھ مل نہیں رہا، عوام پریشان ہے.
کئی اینکرز بھی ذکر کرتے ہیں کہ اگر سندھ سے کوئی پنجاب چلا جاتا ہے تو پنجاب لوگوں کو جنت لگتا ہے، حالانکہ پنجاب میں رہنے والے جو پنجابی ہے یا دیگر جو قوموں کے لوگ ہیں جنوبی پنجاب بالکل، لیکن وہ لوگ خوش نہیں ہے کہ پنجاب میں جو ایڈمنسٹریشن کی صورتحال ہے، لیکن جو سندھ کی نسبت چونکہ قدرے کو وہاں بہتر لگتا ہے لوگوں کو، تو لوگ کہتے ہیں یار سندھ میں کیا حال ہو گیا ہمارا. اور آج جب ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، شادی کی تقریب میں ایک گھرانہ ایک جانے والا تھا تو راستے میں کنواں تھا روڈ کے بیچ میں، کنویں کے اندر، گٹر نہیں کنواں، اس کے اندر گر گئے 2 بچے، ماں اور ان کا جو سربراہ تھا گھر کا، تو اس کو ریسکیو ٹیمیں نکال لی. تو یہ حالت ہے سندھ کے شہروں کی، بڑے شہروں کی، جن کا روز ذکر ہوتا ہے، خبروں میں آتے ہیں، ریسکیو ٹیمیں بھی ہیں، تمام ادارے بھی کام کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ حال ہو چکا ہے. اس وجہ سے کیوں ہے؟ کیونکہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ کمپرومائزڈ ہو جاتی ہیں وقت آنے کے ساتھ، اور پھر روکتے ہیں آپ کو کہ آپ اس پہ بات نہ کیا کریں. سر آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.